بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام، مہربانی کریں مجھے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام عزیزم چیئرمین افضل صاحب، محترم ملک بلال صاحب، چیئرمین خورشید صاحب، ملک مصری خان صاحب، ٹھیکیدار منیر صاحب، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ سے کیا کہنا ہے۔ دیکھیے، مجھے مختلف تقاریر میں کچھ چیزیں نظر آئیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی کا سیاسی سفر آج کے اس ضلع تلہ گنگ اور آپ کے اس وقت کے ضلع چکوال کا سن 88 سے شروع ہوتا ہے۔ 88 سے لے کے 93 تک میں یہاں پہ مختلف انداز میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے قائم رہا، موجود رہا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مجھے 90 میں سن 90 میں اس لیے یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا پڑا کہ یہاں پہ ہمارے مد مقابل گروپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ 93 میں ہم نے آپ کی اسی حلقے سے 2 کامیابیاں حاصل کی۔ میرے نہایت ہی محترم قابل احترام برادرم سردار ممتاز صاحب نیشنل اسمبلی میں تھے اور میں صوبائی اسمبلی میں تھا، اور اسی حلقے کے لیے 90 میں کوئی شخص اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا کہ جس میں ہم سب تھے، میں بھی تھا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس ضلع میں مختلف انداز سے اپنی سیاسی زندگی کو لے کے چلتا رہا، لیکن آج مجھے یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے سننے کو ملے کہ شاید میں پردیس سے آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے تحصیل چکوال کے اس حلقے سے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ ووٹ دیتے تھے لوگ، اس حصے کے، وہ تقریباً 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے، جس میں آدھا چکوال
आधे से कुछ हिस्सा कम चकवाल का और 60% तलगंग तहसील का था। तो आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि सरदार मुमताज साहब जो मेरे लिए आज भी मोहतरम हैं, उस वक्त भी मोहतरम थे। वो हमारे नेशनल असेंबली के उम्मीदवार थे। तो हालियाने टम्मन में आपको याद कराना चाहता हूं कि पूरे पिंडी डिवीजन में आपने और इस हलके के चकवाल के लोगों ने मिलके पूरे पिंडी डिवीजन में एक नेशनल असेंबली की सीट जीती थी। और उसमें उसके बाद मुझे मौका मिला, परवरदिगार ने मुझे नवाजा अपनी मेहरबानियों से। तो मैं नाजिम बना और उस वक्त भी मेरी नजर, हालांकि उस वक्त की हुकूमत ये नहीं चाहती थी। मैं आपको तारीखी हकायक आपके सामने रख रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकले कि जिसके साथ तारीख न जुड़ी हो, जिसके साथ आज के जिला तलगंग और उस वक्त के जिला चकवाल के एक तहसील तलगंग की तारीख न जुड़ी हो। तो आप को मैं याद कराना चाहता हूं कि मैं नाजिम था और 93 में हमने दोबारा इलेक्शन लड़ा। इस मुल्क की तमाम ताकतवर जमातें जो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थी, वो एक तरफ थे, उसमें क्यू भी थी। उस वक्त क्यू पे पूरा सूरज सवा नेज़े पे खड़ा था और बड़ी बड़ी ताकत से यहाँ पे वो अपना वक्त गुजार रहे थे। तो मैं आलियाने टम्मन बतौर खास आपको कहना चाहता हूं कि जब मुझे चुनने का मौका मिला तो मैंने आजाद हैसियत से किसे चुना था? वो फैसला मेरा था, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ वो मुझ एक इंडिविजुअल का फैसला था। मैंने किसको चुना था आपको याद है? बोलिए, आप क्यों खामोश हो गए? सरदार फैज साहब की निस्बत क्या है? वो सरदार मुमताज साहब के अजीज हैं और उसी निस्बत के बलबूते पे सरदार फैज साहब को चुना गया था। और वो इलेक्शन हमने आजाद हैसियत से लड़ा था। और पूरे मैं समझता हूं कि पंजाब में बहुत उतले दर्जे पे हमने वोट लिए थे। तो देखिए, मैं यहाँ नहीं हूं, हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आती। और मुझे अफसोस होता है इस बात का कि गो टम्मन की अपनी एक हैसियत है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा नाम एयर मार्शल लूथी में जो उन्होंने कमाल किए वो काबिल तारीफ हैं। जिन जिन इदारों में वो गए, उन इदारों को जमीन से उठा के आसमान तक ले गए, ये काबिल तारीफ है। लेकिन देखिए, लोग वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता नगर को मैं। देखिए, मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैं उसमें करवट परवरदिगार जन्नत नसीब करे सरदार मोहम्मद हयात खान को। लेकिन मेरे भाइयों, जिस दिन मैं यहाँ तलगंग से गुजर के चमन आया था तो मुझे इस अंकड़ के ब्रिज से मैं नहीं गुजरा था, मैं बड़े गहरे पानी से गुजर के यहाँ इस गांव तक आया था। और आपको याद होगा कि यहाँ पे मैं मियां मंजूर भट्टू साहब की कैबिनेट का मेंबर था, वो तशरीफ लाए थे और मेरी दाईं तरफ हेलीकॉप्टर उतरा था और ये ब्रिज उस वक्त बना था।
یوں نہ کیجیے، یوں نہ کیجیے۔ بہرحال مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے پچھلے سفر اس سے آپ آگاہ ہیں، اور میں نے کیوں فیصلہ کیا۔ میری زندگی کا سارا سفر ایک دھڑے کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ سفر کرتے گزرا ہے، اور جس دن میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہوتے ہیں میری بے نظیر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، میری نہیں ہم تمام لوگوں کی۔ اس دن میں وہاں سے اٹھا اور اس درد کے ساتھ اٹھا کہ ایک ہمارا بھائی شہید ہوا، ہم اس کے قتل کا، اس کے خون کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ میں الگ ہو گیا، میں نے آزاد حیثیت سے، ہمارے اضلاع میں نہ یہ سرائکی بیلٹ ہے، نہ یہ نوابوں اور نہ یہ بڑے زمینداروں کا ضلع ہے، یہ برابری کی سوسائٹی ہے۔ یہ سردار، یہ ملک، یہ امان، یہ ٹائٹل ہیں، ہم برابری کے لوگ ہیں۔ یہاں تعلیم سرائکی بیلٹ سے بہت پہلے تھی، اور چکوال کا تو عالم یہ ہے کہ 1947 سے پہلے کالج موجود تھا۔ ہم نے ان آبادیوں میں جنم لیا ہے، ہم برابری کی سوسائٹی ہیں۔ یہاں پہ آزاد حیثیت سے، سیاسی لحاظ سے زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، اپنے احساسات رکھتے ہیں، اپنے جذبات رکھتے ہیں، اور اپنی راہوں کا تعین خود کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ سارا سفر اس کے بعد آزاد کیا، اور آزاد حیثیت سے میں چلتے چلتے ناظم بھی بنا، اور تمام الیکشنز بھی لڑے، اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں میں نے اپنا دوستوں کو حصہ نہ دلوایا ہو یا خود حصہ نہ لیا ہو۔ تو میں آپ کو آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں آج یہاں آپ کے سامنے نون کے ٹکٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری زندگی میں مشکل ترین وقت، وہ میں اپوزیشن میں بہت لمبا رہا، لیکن میری زندگی میں مشکل ترین وقت یہ پچھلی گورنمنٹ جو خان صاحب کی تھی، اس سے کچھ پہلے 2 سال شروع ہوا اور سارا تسلسل جاری رہا۔ وہ جو چاہتے تھے وہ میں کر نہیں سکتا تھا، میرا ضمیر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، تو میں وہ نہیں کر پایا جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ تمام حربے استعمال کر لیے جو ان کے پاس تھے، لیکن پروردگار نے، اس کی ذات نے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری آبرو بھی قائم رکھی، مجھے سیاسی لحاظ سے زندہ بھی رکھا، اور چلتے چلتے آج اس مقام پہ بھی میں اس کے کرم کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ اسی کے بدلے میں جس دن میرا سپریم کورٹ سے پیپرز ریجیکٹ ہوتے ہیں، مجھے عطا تارڑ صاحب کی ٹیلی فون آتا ہے، اور مجھے وہ عطا تارڑ صاحب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے قریب ترین لوگوں میں ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے وہاں سے مجھے حکم دیا ہے
کہ ہم آپ کو آپ کے لیے ایک سیٹ اوپن کر دیتے ہیں, آپ کسی کو کھڑا کر دیں آزاد حیثیت سے, ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے. تو میں نے میاں صاحب انہیں عطا تاڑ صاحب کو کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے. دوسرے دن میں نے انہیں جواب دیا کہ شاید یہ ہو نہیں پائے گا, لیکن میں آپ کا مشکور ہوں. وہی ایک دن تھا کہ میں نے تحیہ کیا, اور اس کے بعد میں نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے گزارش کی کہ یہ لمبا سفر گزر گیا, آپ مجھ پہ شفقت کرتے رہے, مہربانی کرتے رہے, لیکن میں وہاں کی لوکل مجبوریوں کے گرد اس طریقے سے بندھا ہوا تھا کہ میں نے وہ فیصلے کیے جو لوکل میرے گروپ اور میرے دوست چاہتے تھے. میں آج آپ کو وعدہ دے رہا ہوں کہ میری زندگی کا اگلا سفر نون کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی امید نہیں تھی. میاں صاحب برطانیہ میں تھے, معاملات یہ نہیں تھے, لیکن میں مشکور ہوں میاں صاحب کا کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بلایا, اور میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے اس حلقے سے کیوں چنا گیا, مجھے اس بات کا یقیناً نہیں پتا, لیکن مجھے یہاں کا ٹکٹ دیا گیا. شیر یار میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اور اب میں موضوع پہ آگے آپ کو صرف چند الفاظ میں اپنی گفتگو کر کے ختم کر دوں گا کہ دیکھیے, میری سیاست صرف اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں ممبر بنا ہوں یا نہیں بنا. میری سیاست صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں ممبر بننے کے بعد پہچانا جو ہوں کہ وہ ممبر جا رہا ہے. میری سیاست یہ نہیں ہے, اور اگر میں اس سیاست کا طلبگار ہوتا تو میں کبھی بھی آزاد حیثیت سے اپنے آپ کو نہ رکھتا. میں ہمیشہ سے ان ایوان کے اقتداروں میں راہداریوں میں بیٹھ سکتا تھا, لیکن نہیں بیٹھا. اپنی ایک دھن میں اور ایک لگن میں لگا رہا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے پروردگار نے موقع دیا, اس کی مدد میرے شامل حال ہوئی, اور آپ نے مجھے سپورٹ کیا, تو میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسل کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میری سیاست انتقام کی سیاست نہیں ہوگی. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میری سیاست ترقی کی سیاست ہوگی. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک سڑک کو شروع کیا جاتا ہے تو 6 سال تک وہ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے عذاب کھڑے کی یہ رکھتی ہے. یہ نہیں ہوگا. اور آپ میری ناظم کی جو زندگی ہے اس کو دیکھیں تو آپ کی یہ ڈبل سڑک بھی شاید اسی وقت بنی تھی. آپ اگر میری سیاست کی زندگی دیکھیں تو آپ کے لاری اڈا پہ جو میں نے گفتگو کی تھی, مجھے کسی نے نہیں کہا تھا ٹمن سے پچنند اور پچنند سے جو مین ترے حدے پہ سڑک شامل مل رہی ہے وہ بھی اسی وقت ہوئی تھی. اور دیکھیے, آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے وظائف مقرر کیے. ہزاروں بچے ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا کے ہائر ایجوکیشن میں گئے. ہم نے, میں ایک چیز کھڑے کھڑے میرے ذہن میں آ گئی کہ میں ابھی برادرم تیمور میرے ساتھ تھے, عزیزم امتیاز میرے ساتھ تھے, تو میں ایک ڈھوک سے اٹھ کے آیا ہوں, ایک ڈیرے سے اٹھ کے آیا ہوں, تو وہاں پہ ایک بزرگ مجھے ملے جو ان کے والد کے دوست تھے. انہوں نے ایک زمانے میں مجھے کہا تھا کہ اگر ان زمینوں کو پانی مل جائے, ان زمینوں کو پانی مل جائے جو ٹمن سے لے کے ملتان تک سڑک کی دونوں طرف ہیں, تو ہم زمیندار کسی نہری رقبے سے زیادہ بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. تو آج جب میں نے انہیں دیکھا, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, تو مجھے وہ بات یاد آئی اور فوراً میرے بات میں ذہن گئی کہ ڈیم تو بن گیا.
لیکن اس ڈیم نے نہ معلوم اس آپ کے برساتی نالے انکڑ کہتے ہیں آپ اسے، انکڑ کے ساتھ ساتھ کہاں پانی جانا تھا، اس کو کہیں سواں میں بھیجنا تھا، یہ زمین کو دینا تھا۔ اس کا بنیادی محکموں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس پانی کو اٹھا کے اس اوپر والی جگہ پہ جہاں سے بائی پاس گزر رہا ہے وہاں پہ بھیجا جاتا، اور وہاں سے اس پانی کو لے کے سڑک کے کنارے ملتان تک لے کے یہ جاتے تاکہ آپ کی اگلی نسل آباد ہوتی۔ آپ نے حکومت کے کیے ہوئے اس کام کو کس انداز میں برباد کر دیا، مجھے نہیں معلوم یہ کون تھا۔ کرنے کو بہت کچھ ہے، آنے والے کل کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ مثال بھی میں نے اس لیے دی کہ آج اس بزرگ کو میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ میرے یہ دونوں بھائی موجود تھے۔ میں نے ان کو پہچاننے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ وہی تو نہیں ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا۔ دیکھیے یہ سیاست نہیں ہے، سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہے، سیاست کسی کا حق نہیں ہے۔ سیاست نام ہے اس بات کا کہ جس سے آپ کی طبقات، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ مستفید ہوں۔ سیاست نام ہے اس چیز کا آپ کے پاس VNO کے آنے والی نسل کے لیے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے۔ سیاست نام ہے اس کا کہ کس طریقے سے سرکاری ادارے کامن آدمی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیاست نام ہے اس کا کہ جس سے ووٹ دینے والا شخص چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہو وہ عزت سے سر اٹھا کے چلے۔ سیاست نام ہے اس کا کہ جو ملک کی قربانی دینے کی ضرورت آئے تو لوگ اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ لے کے قربان کرنا شروع کر دیں۔ سیاست اس چیز کا نام ہے، سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ کچھ چیز لگتی ہے تو میرے نام کے ساتھ MA لگ جائے تو میں بڑا آدمی ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ میری سیاست یہی ہے جو میں کہہ چکا۔ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور دوہرا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا، اس کی مدد شامل حال رہی اور آپ کا تعاون میرے ساتھ رہا تو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ تبدیلی دیکھیں گے، اور میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ میں غلط ہوں۔ آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اگر آپ کی دی ہوئی اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے ملک میں پہچانا جاؤں، عزت سے دیکھا جاؤں، لوگ میرا احترام کریں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ جو عزت ہم نے تمہیں دی ہے اس عزت کا خیال رکھو۔ آپ کا حق پہنچتا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ملک جن حالات میں آج کھڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جس انداز میں ان حالات تک پہنچایا گیا ہے یہ قابل نفرت ہی نہیں، تکلیف دہ بھی ہے اور قابل نفرت بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ ملک کسی نہ کسی حوالے سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چل رہا تھا۔ جب سے ہمارے دوست PTI کے یہاں پہ آئے، میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس بات کو ضرور دیکھوں کہ IMF کے پاس پاکستان کے گئے ہوئے وفود کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ میں کیا حشر ہوا، اس کی کیا وجہ تھی۔ IMF نے اور ورلڈ بینک نے ہمارے وفود کو کیوں بار بار اٹھایا اور نئی کوائریز لگا کے فائلیں ہمارے ہاتھوں میں کیوں تھمائیں۔ IMF نے ہمارے ان جو ممبران گئے ہوئے تھے ان کی کیوں بار بار تذلیل کی، وہ بار بار جاتے تھے واپس آتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا IMF کے اس عمل سے؟ مہنگائی نے ہماری جڑیں ہلا دی، مہنگائی نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور پوری دنیا پاکستان کو ڈیفالٹ کے معنی یہ ہیں
کہ آپ کسی کے مقروض ہوں اور اس کو ادا نہ کر سکیں تو آپ کو دیوالیہ قرار دے دے. آپ کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری معیشت بدحال ہوئی, آپ کی پوری معیشت خراب ہوئی. اس کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو روزگار ملنا رک گیا. اس کی اب مجھے کوئی بتائے کہ پچھلے 4 سال میں کوئی ایک نیا آدمی بھرتی ہو سکا ہو سوائے چند تعلیم کے میدان میں کچھ ٹیچر بھرتی ہوئے. یہ ساری مسائل اس وقت کھڑے ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ نظر دنیا کی بھی نواز شریف پہ پڑی اور یہاں کے اکابرین کی بھی نظر نواز شریف پہ پڑی. یقیناً نواز شریف بہت مشکل سے آئے. نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا وہ شاید ان کا رب جانتا ہے یا ان کا دل جانتا ہے. میری یہ قرابت تو کبھی بھی نہیں تھی, لیکن آنے کے بعد جو میری اور ان کی ملاقاتیں ہوئی اور میں مشکور ہوں ان کا کہ وہ جب لاہور پہنچے تو شاید میں پنجاب میں ان کے قریبی دوستوں سے ہٹ کے پہلا آدمی تھا جس کو انہوں نے بلایا اور جو درد کے قصہ انہوں نے میرے سامنے رکھا وہ میرے لیے نہایت ہی تکلیف کا سبب ہے. لیکن وہ شخص پاکستان کے لیے یہاں آیا اور اس نے عہد کیا کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا. دیکھیے یہ الیکشن آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کے لیے آپ کا ووٹ اس کو تقویت دے گا. دنیا کے اداروں کو کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے آپ کا ووٹ اس کو تقویت دے گا. گلی بنے گی, گلی نہیں بنے گی. نالی بنے گی, نالی نہیں بنے گی. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, آپ کے بچوں کے لیے روزگار کھلے گا, آپ کی آنے والا کل ترقی کا کل ہوگا. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں گفتگو تھوڑی لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں بھی شاید صبر کی وہ کمی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نون کو ووٹ دیجئے. غلام عباس کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہے, شہریار آپ کے سامنے موجود ہے. میں آپ سے عہد وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر غلام عباس کی آواز جس جگہ کے لیے, جس ہاؤس کے لیے آپ چنیں گے, بڑے سے بڑے شخص کے سامنے بھی اپنے حقوق مانگنے کے لیے نہ نکلی تو میں آپ کا مجرم ہوں. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ آپ نے, میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی چیف منسٹر اناؤنس کرے اور ضلع صرف کاغذ کی پرچی تک رہ جائے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو پولیٹیکلی استعمال کر کے نون کے کھاتے میں یا غلام عباس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے چاہے یہ جھوٹا وعدہ کیا تھا, چاہے کام میں کوتاہی کی تھی, جو صورتحال بھی ہوگی, اگر میں زندہ رہا تو ضلع یہ بنے گا اور میں بنا کے آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار ہمیں فتح دے, ہماری جماعت کو فتح دے. شکریہ.